अस्सलामु अलैकुम, तमाम अहबाब को सलाम। अब आ जाइए कि हम इस कुरान को कैसे समझें। तो इसके लिए एक अहम सवाल तो ये है कि अल्लाह ने कुरान अरबी में ही क्यों दिया, जबकि ये आखिरी और मुकम्मल किताब है, तो इसे अरबी में ही क्यों दिया। इंग्लिश में क्यों नहीं दे दिया कि आज की इंटरनेशनल ज़बान तो इंग्लिश है, इससे पहले हो सकता है इंटरनेशनल ज़बान फ़ारसी रही हो, उससे पहले इंटरनेशनल ज़बान पता नहीं कौन सी थी, शायद अरबी रही हो। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल ज़बानें भी जब ही तब्दील होती हैं जब सुपर पावर उस ज़बान की बोलने वाली होती है। आप जब भी देख लें इंटरनेशनल ज़बान जो बनी है तो उस वक्त की जो दुनिया की सुपर पावर होती है उस अपनी ज़बान को राइज करवाती है। ऐसे ही जब अल्लाह का निज़ाम नाफिज होगा तो अल्लाह ने जो ज़बान दे रखा है यानी कुरान की ज़बान यही राइज होगी। दरअसल ये कुरान जिस ज़बान में है इंसानों की ज़बान यही है, ये हम इंसान ने अपनी ज़बान तब्दील कर दी है। अब हम कुरान को कैसे समझें, जब भी सिर्फ ग्रुप की हमारी बात नहीं है, आप आम मुसलमानों से या आम मुसफर से जो कुरान को समझने की कोशिश कर रहा है, आप उससे अगर सवाल करें कि क्या आपने कभी इस हिदायत वाली किताब अल कुरान को समझ कर पढ़ा है, तो जवाब यही मिलता है कि क्या करें, ये हमारी ज़बान में नहीं है, इसलिए हम इसे खुद समझ कर नहीं पढ़ सकते। गौर करें तो क्या ये दुनिया भर के इंसानों के साथ जुल्म नहीं है कि अल्लाह ने एक कौम की ज़बान में किताब देकर उसे ता क़यामत तक के लिए हुदल लिन्नास कह दिया, जबकि कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम पर धागे बराबर जुल्म नहीं होगा, बल्कि ये भी कहा है कि खजूर की गुठली के छिलके जितना भी जुल्म नहीं होगा। ऐसी बहुत सी आयतें हैं, लेकिन मैं बतौर मिसाल एक आयत सिर्फ अभी बता देता हूँ कि अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन्नास शैअन वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़्लिमून। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 44 है, यानी 10 की 44। तो बेशक अल्लाह लोगों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, और लेकिन लोग अपने आप पर जुल्म किया करते हैं, अपनी नफ्सियात पर जुल्म करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये वाकई ज़बान इंसानों की नहीं है, फिर अल्लाह ने इस ज़बान में हिदायत की किताब दे दी, उससे बढ़कर अल्लाह से बढ़कर तो कोई जालिम ही नहीं है, तो फिर ऐसे जालिम अल्लाह को मानने की क्या ज़रूरत है। तो ये कतन गलत है। अब ये सोचिए कि जो ज़बान अरबों के अलावा दुनिया भर के इंसान यानी हर गैर अरबी या जिसको आप अजमी कहते हैं उसकी ज़बान है ही नहीं, और इसमें किताब देकर क़यामत तक के लिए इसे मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और हिदायत की किताब कहे, तो क्या ये हम सब पर बड़ा जुल्म नहीं है, जबकि अल्लाह कहीं भी अपने आप को जालिम कहता ही नहीं। ये कैसी बात है। इसको समझने के लिए अब आप थोड़ा सा फ़लसफ़ियाना तौर पर अगर जायज़ा लें तो दुनिया में जितनी भी मखलूक है उन सब में 3 बातें मुश्तरक हैं। नंबर 1 नेचर यानी आदत व एतवार, नंबर 2 अफ़ज़ाइश नस्ल का तरीक़ेकार, और नंबर 3 ज़बान। आप इसको मिसाल के तौर पर समझने के लिए जैसे आप मुर्गी ले लें, तो मुर्गी की जो फितरत है, जो आदत एतवार है, ठोंगे मार कर खाना और वो इस तरह चुनना, पैर से पकड़ना, तो ये दुनिया भर की मुर्गियों का यही हाल है, यानी कि किसी खित्ते में अलग हो जाते हैं। इसी तरह अफ़ज़ाइश नस्ल का तरीक़ेकार जो है, पाकिस्तान में जिस तरह मुर्गी अंडे देकर बच्चे पैदा करती है, इसी तरह दुनिया भर की हर मुर्गी ऐसे ही करती है, कोई प्रोसीजर उसका चेंज नहीं होता है। ऐसे ही ज़बान है, मुर्गी की ज़बान सारी दुनिया में एक ही जैसे करके, ये नहीं कि कहीं जाकर वो टेटे और मेमे और पे कुछ हो जाए, ऐसा है ही नहीं, हमेशा एक जैसा है। तो क्या वजह है कि इंसान की ज़बान हर जगह मुख्तलिफ हो जाती है? क्या कभी इस पर गौर किया है? जबकि इंसान को अल्लाह आखिरी मखलूक कह रहा है। अब इसके लिए आप सूरह बकरा की आयत नंबर 30 देख लीजिए। सलामुन अलैकुम। मामूल के मुताबिक पैगाम को दरमियान में रोककर आप सबसे ये दरख्वास्त करनी है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आपके इस कुरानी चैनल जो कि आपको डॉक्टर शहाब आलम के पैगामात तरतीब के साथ पेश करता है, ताकि आप में कुरान की सही फहम पैदा हो जाए और आप सब रिवायती तर्जुमों से निजात हासिल करके अल्लाह कुरान में जो हमको पैगाम देना चाहता है उसकी समझ पैदा हो जाए। मुझे ये भी देखकर हैरानी हो रही है कि यूट्यूब जो तजज़िया देता है कि कितने फ़ीसद लोग ये पैगाम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनमें से कितने फ़ीसद सब्सक्राइबर हैं और कितने फ़ीसद बग़ैर सब्सक्राइब के देख रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये मौजूद है कि जो सब्सक्राइब करके ये वीडियो देख रहे हैं उनकी तादाद 27% है और 73% बग़ैर सब्सक्राइब के दोस्त देख रहे हैं। तो इन 73% दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो भी सब के सब चैनल सब्सक्राइब कर लें
شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے رب نے ملائکہ کے لیے کہا، یعنی قوت مدد کے لیے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کیا چیز ہے؟ ہمارے اردو میں جو خلیفہ مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ نائب ہے، تو بھائی اللہ کو کسی نائب یا قائم مقام کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ چھٹی پر جاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند، اور نہ ہی وہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ خلیفہ کا مادہ ہے خلف سے، خے لام فے، اور خلف کہتے ہیں پیچھے کو۔ تو اللہ نے کہا کہ زمین میں سب سے پیچھے ہم بنا رہے ہیں، تو یہ جو انسان سب سے آخر میں پیدا ہوا ہے اور اس کو اللہ نے خلیفہ کہا، سب سے پیچھے آنے والی مخلوق۔ تو کیا اللہ نے انسان کو جو یہ آخری مخلوق ہے تو یہ تین باتیں مشترک نہیں دی تھیں؟ یعنی عادات و اعتبار، افزائش نسل کا طریقہ کار اور زبان۔ اب دنیا بھر کے آپ انسانوں کا جائزہ لیں تو عادات و اعتبار ایک جیسے ہی ہے، افزائش نسل کا طریقہ کار دنیا بھر کے انسانوں کا ایک جیسا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان کی زبان ہر خطے میں مختلف ہو جاتی ہے؟ ہر 1000-5000 کلومیٹر یعنی ایک مخصوص خطے کے بعد زبان مختلف ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک زبان نہیں دیا تھا؟ اب ہمارے یہاں عام طور پر جو لوگ روایت سے قرآن سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 22 کو کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، بلندیوں اور پستی کا بنانا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم، اور تمہارے رنگ کا اختلاف، ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اسی میں ضرور علم والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہے، اب رنگ کا اختلاف، والوانکم، اس کو تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کوئی دو انسان ایک جیسا نہیں ہے۔ السنتکم، جو زبان، اگر ہم اس زبان کو سمجھ لیں، جو ہمارے یہاں مروجہ زبان کو زبان کہا جاتا ہے، جیسے اردو، انگلش، فارسی، عربی، تو پھر دنیا کے ہر شخص کی زبان الگ ہونی چاہیے تھی۔ ایسا ہے نہیں۔ جس طرح ہر شخص کا رنگ الگ ہے، اسی طرح ہر شخص کی زبان بھی الگ ہونی چاہیے تھی، ورنہ یہ آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ تو ایسا ہے نہیں۔ یہ جو السنتکم ہے، یہ زبان کیا ہے؟ یہ لب و لہجہ۔ مثال کے طور پر آپ 10 افراد، 10 دوست ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، اور اس کا 11واں دوست باہر آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ صرف آواز سن کر بتا دے گا کہ یہ کون بات کر رہا ہے۔ اسے جاننے کی ضرورت نہیں، کہ اندر آ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لب و لہجے سے، اس زبان کے لب و لہجے سے سمجھ لے گا۔ یہ ہے اللہ نے کہا زبان مختلف۔ آپ دنیا کے کسی دو شخص کا ایک جیسا لب و لہجہ نہیں استعمال کر سکتے، لا نہیں سکتے۔ نقالی تو کر لیں گے لیکن پکڑے جائیں گے، کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے گا۔ نقالی کرنا الگ سی چیز ہے، لیکن ایک جیسا لب و لہجہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ میری آواز، آپ مجھ سے کبھی نہیں بھی ملے ہیں جو لوگ، تو آواز سنتے ہی پہچان جاتے کہ جی یہ ڈاکٹر شہاب بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ تو اللہ نے اس زبان کو کہا مختلف ہونا۔ یہ جو اختلاف السنتکم والوانکم ہے، یہ زبان اور رنگ کا فرق یہ ان معنوں میں ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک ہی زبان دیا تھا، اور جو زبان اللہ نے دیا اسی زبان میں اس نے اپنی ہدایت کی کتاب دی۔ اب یہ ہوا کہ زبانیں کیسے مختلف ہوئی؟ نہیں، ہم اس قرآن والے عربی سے، جس کو آپ عربی زبان کہہ رہے ہیں، حالانکہ عربی زبان کا معنی میں نہیں ہے۔ اللہ نے جو عربی اور عجمی کہا ہے قرآن میں، تو عربی اس کو کہتے ہیں جس میں اتنی فصاحت و بلاغت ہو کہ اس میں نہ کچھ اضافہ کیا جا سکے اور نہ کچھ اس میں کمی کی جا سکے، یعنی جس میں رتی برابر کچھ ڈالنے کی بھی گنجائش نہیں اور نہ نکالنے کی گنجائش ہے، تو اس کو اللہ نے عربی کہا ہے۔ اسی لیے قرآن کا اگر کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے کرتا ہے، زیر زبر پیش کے ساتھ بھی الگ کرتا ہے، وہ پکڑ میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر پاکستانی الگ کرے گا، سعودین پکڑ لیں گے، سعودین الگ کرے گا، یمنی پکڑ لیں گے، یمنی الگ کرے گا، ہندوستانی پکڑ لیں گے، دنیا کے ہر خطے میں ہر جگہ لوگ پکڑ لیں گے کہ یہ قرآن والی بات نہیں ہے۔ اس کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہونے سے فوراً وہ پکڑ میں آتا ہے، اس لیے اس کو عربی کہا گیا ہے۔ اور عجمی کا مطلب یہ کہ جس میں گنجائش ہے، آپ اس میں کچھ ڈال بھی سکتے ہیں، کچھ نکال بھی سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی جو صحیح ستہ ہے، یہ بھی تو عربی میں ہے، بخاری ہو، مسلم ہو، یا ترمذی ہو، یا نسائی ہو، لیکن ان کی عربی ایسی ہے کہ اس میں ڈالتے بھی رہتے، نکالتے بھی رہتے، خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اور یہ مضبوط ہے، اور یہ جو ہے وہ مصدوق راوی ہے، یہ فلاں ہے، وہ خود ہی کیٹیگری بناتے رہتے ہیں، خود اس میں کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ غلط آ گیا، اسے ہم نہیں مانتے ہیں۔ مکمل حدیث کو تو کوئی ایک شخص نہیں مانتا ہے، پوری حدیث میں سے
کچھ انکار کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں۔ مکمل حدیث کو ماننے والا کوئی ایک شخص نہیں دنیا میں، اگر کوئی ایک بھی بتا دے وہ لے آئے کہ اس حدیث کو مکمل مانتے، وہ میرے سامنے آ جائے، میں اس کتاب سے اس کو پکڑ لوں گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک حدیث کو ماننے والا دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں جو مکمل حدیث کو مانتا ہو، تو ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو زبان ہے یہ ہم انسانوں نے ہی تبدیل کی ہے، اور جب انسانوں نے تبدیل کیا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ اصل الفاظ بھی اس زبان میں موجود ہیں، بہت سارے تبدیل کیا لیکن اصل الفاظ موجود ہے۔ اسی لیے اللہ نے شرط بھی رکھا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ جیسے ہی آپ تدبر کرتے ہیں آپ اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، آپ اس کی معنی کو سمجھ جاتے ہیں، آپ اس کے فہم کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ کہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ اپنے فہم کی غلطی ہے، اللہ کی غلطی نہیں ہے۔ اب آپ آئیے کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ انسانوں نے زبان کیسے الگ کر دیا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک بستی ہے جس میں سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ بستی مکمل امن و سکون میں ہے اور انتہائی خوشحال ہے۔ اچانک اس میں چند طاقتور افراد سرکشی کا شکار ہو کر اس کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس بستی میں اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو فرما بردار افراد انہیں یاد کراتے ہیں کہ اللہ نے صرف حاکمیت کا کہا ہے، اپنی حاکمیت کا کہا ہے، ہم تمہاری حاکمیت تسلیم نہیں کر سکتے۔ اب ان سرکش لوگوں نے رزق کے وسائل پر قبضہ شروع کر دیا، خود بغیر کچھ کیے آرام سے بیٹھ گئے اور کمزوروں کو اپنا تابع کر کے ان سے محنت و مشقت کروانا شروع کر دیا، اور اس پر پھر اللہ کے فرما برداروں نے یاد کروایا کہ اللہ نے رزق کو کھلا رکھنے کا کہا ہے، مما رزقناہم ينفقون، اللہ نے کہا جو ہم نے رزق دیا ہے، سامان نشوں دیا، اسے کھلا رکھو۔ تم قبضہ کیوں کر رہے ہو؟ او ملکین، تم اس میں ملکیت کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوگا اور امن تباہ ہو جائے گا۔ لہذا اب ان جابر اور سرکش لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھپانا شروع کر دیا، لیکن کیونکہ اللہ کی کتاب سینوں میں محفوظ ہوتی ہے تو اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ بالآخر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے الفاظ کا نعم البدل یعنی کوڈ ورڈ سے استعمال کیا جائے۔ اس طرح الفاظ کے ہیر پھیر سے نعم البدل الفاظ ایک زبان کی صورت اختیار کر گئی، اور وہ 2 یا 3 نسلوں میں یہ بگڑی ہوئی زبان رائج ہو گئی، اور یوں اللہ کی کتاب سامنے ہونے کے باوجود لوگ اب اسے سمجھ نہیں سکتے، اور یوں اللہ کی حاکمیت ختم ہو کر لوگوں کی حاکمیت قائم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ہر خطے میں ایسی کوشش ہوئی، اور انسانی کوشش کیونکہ پوری دنیا میں یکساں نہیں ہو سکتی، لہذا ہر جگہ ایک نئی زبان ایجاد ہو گئی۔ اسی کو قرآن میں یوں کہا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، یہ سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4 اور 5، سورہ 3 کی 4 اور 5۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو خوب اچھائی پر قائم کیا، خوب حسن کارانہ طور پر قائم کر کے دیا، پھر اس نے اسے رد کیا تو پستی میں انتہائی پستی میں گریا۔ ایک جگہ اللہ یہ بھی یاد دہانی کراتا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 دیکھ لیں، 9 کی 69 69، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو تم سے پہلے لوگوں کی طرح وہ تم سے قوت میں بہت سخت تھے اور مال اور اولاد میں زیادہ تھے، یعنی وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے قوت میں بھی زیادہ شدید تھے، سخت تھے، اور مال اور اولاد میں بھی وہ کثیر تھے، زیادہ تھے۔ بس انہوں نے اپنے پیدا کرنے پر فائدہ اٹھایا، تم بھی بس اپنے پیدا کرنے پر فائدہ اٹھاؤ جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے اپنے پیدا کرنے پر فائدہ اٹھایا تھا، اور تم بھی دل لگی کرو ان لوگوں کی طرح دل لگی۔ یہی لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضبط ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں وہی خسارہ والے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے تو جگہ جگہ یہ ہدایت کر دی ہے کہ ہر انسان کو اپنا جواب دینا ہے، کوئی دوسرے کسی اعمال کے جواب دہ نہیں ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے، خود عمل کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہماری زبان میں کتاب ہی نہیں دیا تھا، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی کمزوری تھی کہ انہوں نے زبان تبدیل کر دیا، لیکن ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس پر تدبر نہیں کر رہے، سوچ فکر نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم اس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے اور اللہ کے احکامات کو سمجھ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ہمارے خاص طور پر بر صغیر جیسے انڈیا، پاکستان، سری لنکا، برما، بنگلہ دیش وغیرہ، ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ یہاں انگریزوں کو قبضے سے پہلے فارسی بولی جاتی تھی، مگر انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں اردو زبان کو رائج کروایا، جو کہ آگے 2 سے 3 نسلوں میں مکمل طور پر چھا گئی، اور فارسی زبان معاشرے میں معدوم ہو گئی۔ اب محدود چند افراد ہی فارسی جانتے ہوں گے، لیکن اردو پورے بر صغیر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔
ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر کسی تحریر میں پچھلا کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو اصل عبارت تحریر کی جاتی ہے، پھر اس کا ترجمہ یا صرف مفہوم بتایا جاتا ہے کہ ایسا کہا گیا تھا۔ پورے قرآن میں جتنے بھی پچھلے حوالہ جات ہیں کسی اور زبان میں نہیں ہیں۔ ثبوت کے طور پر صرف 3 آیتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13، یعنی سورہ شورا کی آیت نمبر 13، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک والذی اوحینا الیک وما وصانا به ابراہیم وموسى وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تمہارے لیے نظام میں راستہ وہی دیا، یعنی وہی دین مقرر کیا جو وصیت جو حکم کیا نوح کو، اور جو کہ ہم نے تمہاری طرف وہی کیا یعنی حکم کیا، اور جو ہم نے اس کے ذریعے وصیت کیا تھا یعنی حکم کیا تھا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو، یہ کہ اٹھو نظام کے لیے دین قائم کرو اور تم اس میں فرق نہیں کرو، یعنی ملاوٹ نہیں کرو، شرک نہیں کرو۔ شرک کرنے والوں پر بڑا بوجھ ہے جو تم انہیں اس قرآن کی طرف پکارتے ہو، اللہ سے اس کی طرف جو یہ چاہے منتخب ہو جائے، یعنی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 کی 49 بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ ہاں یہ بیان کی ہوئی واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینے میں جنہیں علم دیا گیا ہے یا ان کے مرکز میں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں صرف ظالم ہیں۔ اسی طرح تیسری آیت آپ تیسری جگہ دیکھ لیجیے، تیسری آیت نہیں بلکہ تیسری جگہ دیکھ لیں تو یہ ہے یعنی سورہ شورا اور آیت نمبر 192 سے 197 تک، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ ضرور ہر علم کے پالنے والے سے تمہارے لیے سامنے آیا ہے۔ نزل بہ روح الامین، اس میں امانت والا حکم نازل کیا گیا یا سامنے آتا ہے اس سے امانت والا حکم، علی قلبک لتکون من المنذرین، تمہارے پلٹنے پر کہ تم ہونے کے لیے ہو پیش کرنے والوں میں سے، یعنی آپ خود بھی ہدایت کو سمجھ کر پلٹیں گے اور آپ پیش بھی کریں گے۔ بلسان عربی مبین، بیان کی ہوئی فصاحت و بلاغت والی زبان، یعنی یہ عربی مبین یعنی ایسی واضح عربی جس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، جس میں نہ کچھ آپ ڈال سکتے ہیں نہ کچھ نکال سکتے ہیں، جس میں نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی زبان ہے یہ نہیں اتنی فصاحت و بلاغت والی زبان ہو تو یہ اس طرح ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ ضرور پہلی والی کتابوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیات یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں کہ اسے بنیاد پر چلنے والے کے علماء جانتے ہیں، یعنی علم والے جانتے ہیں۔ تو جو بنیاد پر چلتے ہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے بنیاد پر چلنے والوں کو، تو جو بنیاد اللہ کی کتاب اصل کتاب پر جو چلنے والے ہیں اس کے علم والے جانتے ہیں اس بات کو، جو بھی اس علم میں آئے گا وہ یقینی سی بات ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے پہلے بھی اسی زبان میں کتاب نازل کیا اور ہمیشہ سے اللہ کی کتاب لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے، اور اسے پہلے والے علماء بھی بخوبی جانتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی عربی یہ کوئی زبان والی عربی نہیں ہے جو ہم نے اپنی مختلف زبانیں بنا رکھی ہیں، بلکہ یہ اتنی فصاحت و بلاغت ہے، اتنی وضاحت ہے کہ نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ اس میں کچھ نکالا جا سکتا ہے، یعنی نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ اب قرآن کو کیسے سمجھا جائے یہ میں نے پہلے ہی سمجھا دیا ہے۔ ایک لفظ کے ایک معنی کیوں لے رہے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہم اپنی زبانوں سے سمجھ سکیں۔ ایک لفظ کے ایک معنی میں اس میں بھی آپ لفظوں پر نہیں اٹکیے گا، بنیادی معنی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جیسے میں نے مثال بھی دیا تھا کہ سما کا مطلب بلندی ہے، بنیادی معنی بلندی ہے۔ اب سما ہم آسمان کو بھی کہہ رہے ہیں، سما کردار کی بلندی ہے، اس میں بھی سما آئے گا، معاشرے کی بلندی ہے، اس میں بھی سما آئے گا۔ تو کس سما کی بات ہو رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، ہم اردو کے لفظ پر نہیں اٹکیں گے۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، کافی طویل گفتگو ہو گئی، تو اتنا برداشت کرنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔